मैंने मट्टी के ढेर पे खेलते हुए अपने बाबा की तरफ देखा जो अम्मा से कह रहे थे, आरिफ की माँ, मुझे लगता है हमें ईरान जाना चाहिए। सुना है वहाँ रिस्क की बहुत फरावानी है। मेरी माँ लकड़ियों का गट्ठा लिए करीब आई। नहीं जी, परदेस मत जाए, यहीं खेत जूत के गुजारा कर लेंगे। आरिफ अभी छोटा है, हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। वहां जाके भी तो ये पढ़ेगा। तुम डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाबा की आवाज में पुख्ता इरादा था। अम्मा खामोश हो गई। रात को खाना खाने के बाद बाबा ने मुझे गोद में बिठाया और कहा, तू मेरा शेर बेटा है। देखना, जब हम वापस आएंगे तो तेरे लिए बड़े खिलौने लेके आएंगे। मैंने कहा, मुझे खिलौने नहीं चाहिए अब्बू, मुझे यहीं रहना है। मेरे सारे दोस्त भी यहाँ हैं। बाबा ने कहा, चाहने से क्या होता है बेटा, यहाँ रहे तो भूखे मर जाएंगे। 2 दिन बाद हम एक गाड़ी में सरहद की तरफ जाने लगे। माँ ने मुझे अपने आप से चिमटा रखा था। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है। माँ ने कहा, मैं हूं ना, हम सब एक हैं। फिर डरने वाली क्या बात है। अचानक एक चीख बुलंद हुई। गाड़ी को किसी चीज से टक्कर लगी और वो बुरी तरह हिल गई। लोग भागना शुरू हो गए। कुछ फौजी नजर आए। बाबा ने गाड़ी से छलांग लगाई और चीख के कहा, छुप जाओ, सब छुप जाओ, जल्दी। माँ ने मुझे एक झाड़ी के पीछे धकेल दिया और सिसकते हुए कहा, आरिफ, मेरी तरफ मत आना, उधर ही रहना, जब तक मैं न कहूँ हरकत मत करना। मैं खौफ से कांपते हुए बोला, जल्दी आना अम्मा। उन्होंने मुझे आखिरी बार गले लगाया। मैंने देखा बाबा अम्मा का हाथ पकड़ के आगे दौड़े और एक शोर मचा। फिर कुछ जोरदार आवाजें आईं। मैंने आंखें मीच लीं। बहुत देर बाद मैंने झाड़ी से सर बाहर निकाला। तब अंधेरा छा चुका था। वहां कोई नहीं था। गाड़ी टूटी हुई थी। मैं आहिस्ता से निकला और चारों तरफ देखा। अब्बा, अम्मा, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आया। मैं खौफज़दा था। फिर मैंने बुलंद आवाज में पुकारा, बाबा, अम्मा, मैं यहाँ हूँ। मुझे लगा वो बस थोड़ा आगे गए होंगे। मैं भागता और बार बार पुकार रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं रोते रोते जमीन पे गिर गया और हिचकियों के साथ कहा, आपने कहा था आप साथ हैं, आप कहाँ हैं? मैं मिट्टी पे मुंह रख कर रोने लगा, जब तक कि मेरी आंख लग गई। मैं अपने माँ बाप से बिछड़ चुका था। फजर की हल्की रोशनी में मेरी आंख खुली तो मैं मिट्टी में लुढ़ड़ा हुआ पड़ा था। भूख और प्यास से जुबान खुश्क थी। मैंने चारों तरफ देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। अभी कुछ ही कदम चला था कि एक झाड़ी के पीछे से एक लंबा आदमी निकला। ईरानी लिबास और लंबी दाढ़ी थी। उसने पूछा, बच्चा तो यहाँ अकेला क्यों है? तेरे घर वाले कहाँ हैं? मैं रो पड़ा और बताया। जोर की आवाजें आई थीं और अम्मी अब्बू मुझे छोड़ के भाग गए। उसने मुझे पानी पिलाया और कहा, मैं हाजी रफ़ी हूँ, यहाँ मजदूरी का सामान लाता हूँ। चल मेरे साथ, मैं तुझे खाना खिलाऊं। फिर आस पास ढूंढ के देख लेता हूँ, शायद तेरे अम्मा अब्बा मिल जाए। वो देर तक उन्हें पुकारता रहा मगर कोई नहीं मिला। फिर उसने कहा, तू मेरे साथ चल मेरे घर, जब भी कोई इतला मिली मैं तुझे ज़रूर ले जाऊंगा। मैं खामोश रहा और वो मुझे अपने साथ ले गया। हाजी रफ़ी का घर बाजार से दूर एक तंग सी गली में था। दस्तक देने पे दरवाज़ा खुला और उसकी बीवी बाहर आई। पहले हैरान हुई, फिर मेरी हालत देख के नरम पड़ गई। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। घर में एक लड़का और एक छोटी बच्ची बैठे थे। लड़के ने पूछा, ये कौन है? हाजी रफ़ी ने कहा, ये तुम्हारा नया भाई है, इसका नाम आरिफ है, इससे प्यार से पेश आना। लड़की फौरन उठ के मेरे करीब आ गई और कहा, मैं फातिमा हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? हाजी रफ़ी की बीवी ने मुझे किचन में बिठाया, हाथ मुंह धुलवाया और खाना दिया। उन्होंने कहा, फिक्र न करो, ये तुम्हारा घर है। अगले दिन हाजी रफ़ी मुझे अपनी दुकान पे ले गए। हाजी रफ़ी ने दुकान दिखाते हुए कहा, ये मेरी दुकान है आरिफ, अब से तुम मेरे साथ यहाँ बैठा करोगे। तुम्हें पढ़ने का शौक है? मैंने बताया कि गांव में मैं मदरसे जाता था। उन्होंने कहा, यहाँ स्कूल तो नहीं जा सकोगे, मगर मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा और दुकान का काम भी सिखाऊंगा। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। साल गुजर गए। मैं हर रोज़ दुकान पे बैठता, हिसाब, सामान और काम सीखता। हाजी रफ़ी का बेटा महमूद वक्त के साथ साथ ज़िद्दी और मगरूर होता गया था। एक रोज़ उससे सख्त लहजे में कहा, अब्बा, ये आरिफ क्यों हमारी दुकान पे बैठता है? ये गैर मुल्की है, इसे गुलाम बना के रखेंगे ना? हाजी रफ़ी गुस्से में बोले, बकवास मत कर, ये मेरा बेटा है और इस दुकान को तुझसे ज़्यादा समझता है। महमूद ने मुंह फेर लिया और कहा, अगर ये बात है तो फिर मैं नहीं आता यहाँ। उसने दुकान पे आना छोड़ दिया। मैं हमेशा खामोश रहता और हाजी रफ़ी के घर का हिस्सा बन चुका था।
میرا بچپن اور جوانی دکان کی اسی محنت میں ڈھل گئی تھی۔ وقت گزرا اور میں 30 سال کا ہو گیا۔ دکان اب صرف کام نہیں تھی، میرا گھر اور میرا سہارا تھی۔ حاجی رفیع کی عمر بڑھ چکی تھی اور صحت کمزور ہو رہی تھی۔ ایک دن دکان میں انہیں چکر آ گئے۔ میں فوراً سہارا دینے کے لیے پاس گیا تو انہوں نے کمزور آواز میں کہا، عارف، تو جب آیا تھا تو بچہ تھا، آج جوان ہے، تو میرا بیٹا ہے جو میرے خون سے نہیں دل سے نکلا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، آپ میرے والد ہیں اور مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، مگر وہ اسی شام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گھر میں سوگ چھا گیا۔ ان کی بیوی اور بیٹی فاطمہ رو رہی تھی۔ محمود موجود تھا مگر اس کے چہرے پہ زیادہ دکھ نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی۔ کچھ دن بعد میں نے دکان کھولی تو محمود دکان پہ آ گیا۔ اسے سیدھا کاغذات کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، دکان میں کتنے پیسے بنائے ہیں؟ میں نے کہا، دکان کا پورا حساب رجسٹر میں ہے، حاجی صاحب نے سب لکھوایا تھا، آپ دیکھ لیں۔ محمود نے کہا، میں نے یہ دکان بیچ دی ہے۔ میرے ہاتھ سے قلم گر پڑا۔ میں نے کہا، کیا حاجی صاحب کی امانت بیچ دی؟ اسے سختی سے جواب دیا، یہ میری دکان ہے، میرے باپ کی ملکیت، اور میں جو چاہوں گا کروں گا۔ سودا ہو چکا ہے اور خریدار تیار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں؟ حاجی صاحب نے کہا تھا، یہ آپ کا اور فاطمہ کا سہارا ہے، میرا سہارا میرے باپ کا پیسہ ہے۔ میرا سہارا میرے باپ کا پیسہ ہے اور میں نے دکان کے بدلے کافی پیسہ لے لیا ہے۔ میں کل ہی ایران چھوڑ کے یورپ جا رہا ہوں، اور تو اپنا راستہ دیکھ، تو یہاں کا شہری نہیں ہے اور تو اب ہمارے لیے کوئی نہیں۔ یہ سن کے میرا دل خون کے آنسو رو دیا۔ وفاداری اور محبت کی جڑیں ایک جھٹکے میں اکھڑ گئی تھیں۔ مجھے وہی بچپن یاد آ گیا جب میں سرحد پہ تنہا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، محمود، آپ مجھے بے گھر کر رہے ہیں۔ محمود نے کہا، میں بے گھر نہیں کر رہا، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ میں نے فاطمہ اور ماں کے لیے بھی کچھ پیسے چھوڑ دیے ہیں، باقی وہ خود دیکھ لیں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دکان کل نئے مالک کی ہوگی، اب تم جاؤ۔ میں خاموشی سے دکان سے باہر آیا۔ وہی شہر تھا، وہی بازار، لیکن میں بے اثر ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے غیر ملکی ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے حاجی رفیع کے گھر جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے چند دن ایک کرائے کے کمرے میں گزارے، پھر مجھے شہر کے دوسرے بازار میں ایک پرچون کی دکان پہ نوکری مل گئی۔ ایک دفعہ پھر میں ایک اجنبی ملازم بن گیا۔ یہ ایک بڑی کریانے کی دکان تھی۔ میری دیانتداری اور محنت نے مجھے جلد ہی مالک کی نظروں میں قابل بھروسہ بنا دیا۔ زندگی یکسانیت سے گزر رہی تھی۔ صبح دکان، شام کو چھوٹا سا کرائے کا کمرہ، اور میرے دل میں کوئی خاص امنگ یا خواب باقی نہیں رہا تھا۔ میں صرف زندہ تھا۔ ایک دوپہر دکان پہ معمول کے گاہکوں کا رش تھا۔ میں کسی گاہک کو سامان تول کے دے رہا تھا کہ دروازے سے کوئی داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھایا۔ دروازے پہ جو لڑکی کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی میری سانس رک گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ درمیانے قد کی تھی، ایک خاص ایرانی ساخت کا چہرہ اور گہری اور پرکشش آنکھیں، اور چہرے پہ امارت اور نفاست کا تاثر۔ اسے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہنا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جس کے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست تھی۔ اسے نوکرانی سے کہا، جلدی کرو، میں زیادہ دیر یہاں کھڑی نہیں رہ سکتی، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ نوکرانی فہرست لے کے میرے قریب آئی۔ میں نے اپنا دھیان زبردستی کام پہ لگایا مگر میری نظریں بار بار بے اختیار اسی طرف اٹھ رہی تھی۔ نوکرانی نے کہا، یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے، جلدی سے نکال دیں۔ میں نے جلدی جلدی سامان نکالنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے سودا ختم کیا، لڑکی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پرس سے پیسے نکالے۔ سب ہو گیا؟ میں نے کہا، جی، آپ کا سامان تیار ہے۔ کل قیمت؟ میں نے وہ رقم بتائی۔ لڑکی نے پیسے دیے، نوکرانی کو اشارہ کیا اور دکان سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں اب بھی وہی نوٹ تھے جو اس نے دیے تھے۔ میرے دل نے کہا، مجھے اسے پھر دیکھنا ہے، بس ایک بار۔ اور دوسرے دن وہ پھر آئی اور سامان لیا۔ جب باہر نکلی تو میں نے دکان بند کی اور جس سمت وہ گئی تھی میں اسی طرف چل پڑا۔ بازار سے نکل کے گلیاں شروع ہوئیں اور پھر شہر کا شاندار علاقہ شروع ہوا، اور ایک نہایت عالی شان کوٹھی کے سامنے وہ لڑکی اپنی نوکرانی کے ساتھ کھڑی تھی۔ گیٹ کھلا اور وہ اندر چلی گئی۔ میں ایک دیوار کے پیچھے کھڑا کوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے چوکیدار کو اشارے سے قریب بلایا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ چوکیدار بولا، کیوں؟ کیا کام ہے؟ ہمارے مالک بہت بڑے تاجر ہیں۔ میں نے کہا، تو کیا وہ لڑکی ان کی بیٹی ہے؟ فریحہ خانم، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، یہاں ایسے گھورنے کی اجازت نہیں۔
चौकीदार के सख्त अल्फाज ने मुझे अपनी हकीकत याद दिलाई। मैं एक अजनबी, लावारिस और दुकान का मुलाजिम था, और वो एक अमीर ख़ानदान की शहज़ादी। इसके बावजूद मेरे दिल में एक अजीब सी आग लगी थी जो बुझाने से भी नहीं बुझ रही थी। ये पहली बार था कि मेरे दिल ने किसी के लिए इस कदर शिद्दत महसूस की थी। मैं जानता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन मैं इस ख्याल को छोड़ नहीं सकता था। मैंने फैसला किया कि मैं उसे एक बार फिर किसी भी तरह ज़रूर देखूंगा, और हो सके तो बात करूंगा। ये मेरे वजूद का पहला सच्चा जुनून था। मैंने अगले दिन दुकान पे जाने से पहले अपने कपड़ों को ज़्यादा साफ सुथरा किया और बालों में तेल लगाया। शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पागलपन से भरा हुआ फैसला था। अगले कई दिन मेरी नज़रें दुकान के दरवाजे पर जमी रहती। मैं हर आने वाले ग्राहक को फरीहा समझता और हर बार मायूसी होती। एक हफ्ता गुजर गया। फरीहा खानम दोबारा नहीं आई। मैं हर शाम उसकी कोठी के पास जाके दूर से एक नज़र देखता और दिल महसूस के वापस आ जाता। मेरा यह जुनून बढ़ता जा रहा था। मुझे मालूम था कि मैं उस तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन यह मोहब्बत मुझे एक मजजूब बना चुकी थी। फिर एक दिन एक वाकया पेश आया। मैं दुकान पे बैठा था। बाहर बाजार में शोर मच गया। लोगों का हुजूम एक तरफ भागा। मैं भी तजस्सुस में दुकान से बाहर निकला। एक गली के मोड़ पे फरीहा खड़ी थी। उसका चेहरा परेशान था। उसकी नौकरानी एक तरफ रो रही थी और एक एक शख्स तेजी से भाग रहा था। नौकरानी रोते हुए बोल रही थी, मेरे पैसे और हमारा जेवर। फरीहा खानम, अब क्या होगा? खामोश हो जाओ, तुमसे एक थैली भी नहीं संभाली जाती। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? चोर फरीहा का कोई जेवर और पैसों की थैली छीन के भाग चुका था। बाजार के लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। कोई मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा शुरू कर दिया। मैंने कई साल मेहनत मजदूरी की थी और मेरे पाँव में अब भी ताकत थी। मैंने गलियों में दौड़ लगाई। चोर भागता हुआ एक सुनसान गली में गिर पड़ा और मैंने उसे एक झटके में दबोच लिया। हमारी जोरदार झड़प हुई। चोर के हाथ से जेवर और बटुआ गिर गया। मैंने उसे काबू किया और करीब ही मौजूद 2 आदमियों की मदद से उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। मैं हामता हुआ वापस फरीहा के पास आया। मेरे चेहरे पे मट्टी थी और सांसें फूली हुई थी। मैंने फरीहा के हाथ में छीना हुआ जेवर और नौकरानी का बटुआ थमा दिया और हाँफते हुए कहा, ये लीजिए आपका सामान। वो चोर अब पुलिस की गिरफ्त में है। फरीहा ने ताज्जुब और शुक्रगुजारी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। तुम वही हो ना जो दुकान पे सामान देते हो? तुमने ये सब क्यों किया? तुम जानते हो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। मैंने सर झुका के कहा, मैं देख नहीं सकता था कि आप इतनी परेशान हो। आपका सामान महफूज रखना मेरे लिए ज़्यादा अहम था। नौकरानी ने कहा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। फरीहा बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारी एहसानमंदी है। तुमने हमारा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? हम तुम्हें मुनासिब इनाम देंगे। फरीहा ने अपने परस में हाथ डाला। मैंने फौरन अपना हाथ उठा के उससे रोका, नहीं नहीं खानम, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने ये सब अपने दिल की खुशी से किया। बस आप ठीक हैं, यही काफ़ी है। फरीहा का हाथ वहीं रुक गया। उसने मुझे गौर से देखा। शायद उसने पहली बार किसी शख्स को इतने खुलूस से इनकार करते देखा था। मैं तुम्हारी ये नेकी कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, तुम कहाँ होते हो? मैं बाजार में अक्सर आती रहती हूँ। अगर ज़रूरत हुई तो। मैंने कहा, मैं इसी करियाने की दुकान पे होता हूँ जो यहाँ से थोड़ा पीछे है। ठीक है, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। ये कह के उसने नौकरानी के साथ तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। मैं वहीं खड़ा था, अपने दिल की धड़कनें सुनता हुआ। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए था, मुझे तो सिर्फ उससे बात करने का एक रास्ता चाहिए था। और अल्लाह ने वो रास्ता चोर के ज़रिए मुझे दिखा दिया। मेरी सारी थकन दूर हो गई थी। मैंने वापस दुकान की तरफ कदम बढ़ाए। मुझे मालूम था कि अब जब फरीहा अगली बार बाजार आएगी तो वो मुझसे बात ज़रूर करेगी। मेरे लिए ये बात लाखों के इनाम से ज़्यादा कीमती थी। अब मेरी सारी तवज्जो और उम्मीद उसकी अगली दफ़ा बाजार आने पे मरकूज़ थी। मेरे चेहरे पे पहली बार एक सच्ची दबी हुई मुस्कुराहट आई, जो मेरे बचपन के उस वाक़े के बाद कहीं खो गई थी। मेरे लावारिस होने का एहसास पहली बार हल्का हुआ। ये सब उसकी वजह से था और मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। अगले ही दिन शाम ढले फरीहा दोबारा दुकान पे आई। इस बार वो नौकरानी के बगैर आई और सीधा मेरे पास काउंटर पे आई। दुकान पे गाहक भी कम थे। सलाम, तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी थी कल? वालेकुम अस्सलाम, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका सामान मिल गया था, मुझे खुशी है कि सब ठीक हो गया।
اس نے کہا میں نے کل رات تمہاری بہادری کے بارے میں اپنے والد صاحب کو بتایا تھا، وہ بہت متاثر ہوئے۔ میرا مطلب ہے یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، ہر کوئی صرف اپنا سوچتا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ مدد کرنا ہمارا فرض ہے، خاص طور پہ جب کوئی مشکل میں ہو۔ تمہاری باتیں، تمہارا انداز بہت مختلف ہے۔ تم دکان پہ کام کرتے ہو لیکن تمہارا لہجہ بہت نفیس ہے۔ میں نے کہا میں نے بچپن سے حاجی رفیع کے ساتھ کام کیا ہے، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ وہ حیرت سے بولی، حاجی رفیع؟ میں نے ان کا نام سنا ہے، بہت نیک آدمی تھے۔ وہ تمہارے کیا لگتے تھے؟ وہ میرے بابا تھے، سگے نہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں اصل میں پاکستانی ہوں، بچپن میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا۔ جب ہم سرحد پار کر رہے تھے تب میں حاجی رفیع سے ملا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ فریحہ کی آنکھوں میں ہمدردی اور تجسس ابھرا۔ وہ بڑے دھیان سے میری بات سن رہی تھی۔ اوہ میرے خدا، یہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ تم کتنے سال کے تھے جب یہ سب ہوا؟ میں نے کہا میں تقریباً 6 سال کا تھا۔ پھر حاجی صاحب نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، میری پڑھائی لکھائی کا انتظام کیا اور کام سکھایا۔ وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھے۔ فریحہ بہت حیران تھی۔ اور تمہارے سگے ماں باپ، تمہیں کبھی ان کی کوئی خبر نہیں ملی؟ میں نے کہا نہیں، حاجی صاحب نے بہت کوشش کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب تو میں نے بھی امید چھوڑ دی ہے۔ حاجی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے دکان بیچ دی اور میں یہاں ملازم بن گیا۔ میں نے ساری بات ایک سانس میں ختم کر دی۔ فریحہ کا چہرہ جذباتی ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی دکھائی تھی۔ یہ سن کے مجھے بہت افسوس ہوا۔ تم نے اتنی مشکل زندگی گزاری، پھر بھی تم اتنے اچھے انسان ہو، یہ واقعی کمال ہے۔ تمہارے اندر بہت ہمت ہے۔ مجھے تو یہ سب سننے کی عادت نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے خود بخود سب نکل گیا۔ مجھے تو یہ سب سنانے کی عادت نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے خود بخود سب نکل گیا۔ میں نے دل کی بات کہہ دی۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ جب تم نے کہا کہ حاجی صاحب نے تمہیں گود لیا تو مجھے یاد آیا کہ میری خالہ نے بھی کسی کو گود لیا تھا۔ یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ فریحہ نے پھر کچھ سامان خریدا لیکن اس کا دھیان خریداری میں کم اور بات چیت میں زیادہ تھا۔ اب اس کا دکان پہ آنا ایک معمول بن گیا۔ وہ کبھی کوئی چھوٹا سا سامان لینے کے بہانے آتی اور پھر گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی۔ میں اسے اپنے بچپن کی کہانیاں سناتا اور وہ کہتی، تمہاری زندگی بالکل ایک فلم کی طرح ہے، اتنے دکھ جھیلنے کے بعد بھی تم نے کبھی ہمت نہیں ہاری، تم ایک بہت ہی مضبوط شخص ہو۔ اور میں کہتا اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میں آپ کو روز سنا سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دیتی، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، تم سچے ہو، اس شہر میں سچے لوگ کم ملتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کے میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ مجھے لگا اس کی یہ ہمدردی، یہ جذباتی لگاؤ محبت ہے۔ میں پہلی بار اس بات پہ یقین کرنے لگا تھا کہ شاید یہ امیر زادی میرے لاوارث ہونے کے باوجود مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس کے لیے میرا یہاں ہونا، میری کہانی سننا، یہ سب غیر معمولی تھا۔ میں اب ہر دن اس کے آنے کا شدت سے انتظار کرتا، اس کی بات کو محبت کی علامت سمجھتا اور خود کو یقین دلاتا کہ یہ صرف ہمدردی نہیں، یہ عشق ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں یہ تعلق آگے بڑھاؤں گا۔ میں اس کے قریب آ چکا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان امیر غریب کا فرق بہت کم ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اسے شادی کی پیشکش کروں۔ میں اب اس رشتے کو ایک نیا نام دوں گا۔ میں نے اگلے دن فریحہ کو شادی کی پیشکش کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ میں دکان پہ آنے سے پہلے بہت دیر تک آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتی تو وہ امیر ہو کے بھی کیوں روز مجھ جیسے غریب دکاندار کے پاس آتی؟ اس کا میری بات پہ جذباتی ہونا، میرے بارے میں فکر کرنا، یہ سب محبت ہی تو تھی۔ شام کو جب گاہکوں کا رش کم ہوا، فریحہ دکان پہ آئی، وہ مسکرا رہی تھی۔ تم آج بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ کیا وہ بات تو ہے اور بہت ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے آپ سے کھل کے بات کرنی چاہیے۔ وہ پرسکون انداز میں بولی، بولو، میں سن رہی ہوں۔ میں نے لمبی سانس لی، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے میں نے فریحہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ وہ مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پہ تھی فوراً غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو ہمدردی تھی اب وہ شدید حیرانی اور پھر سرد مہری میں بدل گئی۔ تمہیں ہوش ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی، میں پوری طرح ہوش میں ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں جو میں نے اپنے لیے دیکھا وہی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ روز آتی ہیں، میری باتوں میں دلچسپی لیتی ہیں، مجھے لگا کہ… فریحہ بات کاٹ کے بولی، تمہیں غلط لگا،
تم نے میری ہمدردی کو محبت سمجھ لیا، یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کے الفاظ میرے چہرے پہ تماچے کی طرح لگے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ ہمدردی؟ تو یہ صرف ہمدردی تھی؟ میرے سوال پہ وہ زور سے بولی۔ اور کیا تھا؟ تم ایک بہت دکھی اور اچھے آدمی ہو۔ تمہاری کہانی سن کے کس کو نہیں رحم آئے گا؟ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ تم نے میرا سامان واپس دلایا۔ میں نے تمہاری باتوں میں دلچسپی لی کیونکہ تمہاری زندگی ایک دلچسپ کہانی کی طرح ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے دماغ میں یہ پاگل پن چل رہا ہے؟ عارف، تمہیں حقیقت سمجھنی چاہیے۔ میں ایران کے امیر خاندان کی بیٹی ہوں اور تم؟ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم ایک غیر ملکی ہو، تمہارا کوئی نسب نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی گھر نہیں، تم لاوارث ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا خاندان تمہیں قبول کرے گا؟ اس کے منہ سے لاوارث کا لفظ سن مجھے ویسا ہی درد ہوا جیسا سرحد پہ بچھڑنے پہ ہوا تھا۔ میری ساری محرومیاں تازہ ہو گئیں۔ ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہم کبھی غیروں میں رشتہ نہیں جوڑتے۔ ہمیں پتہ نہیں تمہارا حسب نسب کیا ہے، کیا معلوم تمہارے باپ کون تھا، تمہاری ماں کون تھی۔ میرے والد مجھے کسی دکان کے ملازم سے شادی کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ اس نے اپنا پرس تیزی سے اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تو کیا میری سچائی، میری محنت اور میرا خلوص کوئی معنی نہیں رکھتا؟ وہ دروازے پہ رک کے ایک آخری سرد نظر ڈالتے ہوئے بولی، زندگی میں نسب اور روایت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ چلی گئی۔ دکان میں ایک دم سے گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں وہیں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا اپنے وجود کی بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے حاجی رفیع کے بیٹے محمود کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے بھی کہا تھا کہ تو ہمارا کوئی نہیں، اور آج فریحہ نے بھی میرے لاوارث ہونے کو میری شادی کے خواب کی موت بنا دیا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ صرف ٹوٹا نہیں تھا بلکہ میرے اندر کچھ سخت اور کڑوا ہو گیا تھا۔ کئی روز تک میں دکان پہ نہیں گیا۔ میں اپنے کمرے میں بستر پہ پڑا رہا۔ مجھے ہر چیز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا غرور، میرا اعتماد، میرا عشق، سب کچھ اس ایک جملے نے رون ڈالا تھا، تم غیر ملکی اور لاوارث ہو۔ یہ میرا بچپن، میری جوانی، میری پوری زندگی کا سب سے بڑا مذاق تھا۔ چند دن بعد میں دکان پہ واپس آیا۔ میری آنکھوں میں نیند کی کمی اور چہرے پہ گہری تھکن تھی۔ میں نے زندگی کے سب سے بڑے انکار کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میرا کوئی حق نہیں تھا کہ میں اس قدر امیر لڑکی سے محبت کرتا۔ یہ میری اوقات سے باہر کی بات تھی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد میرے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا سامان ترتیب دے رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور فریحہ خانم اندر داخل ہوئی۔ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 عمر رسیدہ خواتین تھیں۔ فریحہ نے مجھے دیکھا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے مجھے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ وہ ساتھ والی خواتین سے بولی، خالہ جان، اس دکان پہ سامان بہت اچھا ملتا ہے، جلدی سے سامان لیں، شادی کا جوڑا دیکھنے جانا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ شادی کا جوڑا؟ ایک خاتون بولی، ہاں ہاں، سب کام جلدی ہونا چاہیے۔ تمہارے سسرال والے بہت جلد مہندی لے کے آئیں گے۔ امیر زادہ حسن کی شادی میں ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ ان کی باتوں نے میرے دل میں آگ لگا دی۔ اس کا حسن نامی کسی امیر زادے سے نکاح ہونے والا تھا۔ اس نے میرے عشق کو، میرے خلوص کو حسب نسب کا نام دے کے ٹھکرا دیا، اور اب وہ خود شادی کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس کے لیے نسب اہم تھا، دل نہیں۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں لوہے کی طرح برس رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، حسن بہت اچھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ روایتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کے منہ سے روایت اور خاندان سن کے میرے اندر کا زخم پھٹ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے حاجی رفیع کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، مگر اس کے بیٹے محمود نے ایک لمحے میں مجھے بے گھر کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے فریحہ نے مجھے لاوارث کہہ کے ذلیل کیا، اسے میری سچی محبت کی توہین کی، اور اب وہ اپنی ساری محبتیں کسی دوسرے شخص کے ساتھ آباد کرنے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس کا نسب مجھ سے بہتر تھا۔ میرے دماغ میں ایک شدید جنون اور انتقام کا بھوت سوار ہو گیا۔ میرے بچپن سے لے کے آج تک کی ساری محرومیاں ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ میرے اندر قابو ختم ہو گیا۔ میرے ہاتھ خود بخود کاؤنٹر کے نیچے پڑی ایک تیزاب کی چھوٹی بوتل کی طرف بڑھے۔ یہ دکان میں صفائی کے لیے رکھی رہتی تھی۔ اس وقت میرے ہوش و حواس مجھ سے چھن چکے تھے۔ میں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا، یہ صرف میرے جذبات کا شدید رد عمل تھا۔ فریحہ خواتین کے ساتھ سامان خرید رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے قریب کھڑی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ مسکراہٹوں سے دمک رہا تھا، گویا وہ مجھے دکھا رہی ہو کہ تم تو صرف ایک دکاندار ہو،
میں تو شہزادی ہوں۔ میں نے آخری بار اسے دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب غصہ، حقارت اور گہری نفرت تھی۔ میں نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ بوتل اٹھائی اور پوری طاقت سے اس کے چہرے پہ پھینک دی۔ ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ میں جل گئی۔ خواتین حیرت اور خوف سے بولی، یہ کیا کیا؟ جلدی کرو، پانی پانی۔ دکان میں ہنگامہ مچ گیا۔ میں وہیں کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ خالی تھے لیکن میرے چہرے پہ ایک عجیب سی مطمئن مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے وہ داغ دے دیا جو اس کے خوبصورت نصب کو ہمیشہ کے لیے دھبا دے گیا۔ جو اس نے مجھے لاوارث کہہ کے دیا تھا، وہی داغ میں نے اس کے حسین چہرے پر ہمیشہ کے لیے لگا دیا۔ بازار کے لوگ بھاگتے ہوئے دکان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا لیکن میرا انتقام مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے فوراً پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ میرے اندر انتقام کی ایک تسکین تو تھی لیکن ساتھ ہی اس بات کا ہوش بھی آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ کئی دن بعد مجھے قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پورا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف فریحہ کے والد چہرے پہ غصہ لیے کھڑے تھے اور جب فریحہ کو عدالت میں لایا گیا تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے آنکھ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ وہ نہایت خوفناک منظر تھا۔ اس کی خوبصورتی جس پہ اسے غرور تھا ہمیشہ کے لیے داغدار ہو چکی تھی۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، عارف، تم پہ ایک معصوم لڑکی کو جان بوجھ کے شدید نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ تم نے اس کا چہرہ تیزاب سے جھلسا دیا۔ کیا تم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہو؟ جی، میں نے یہ کیا ہے۔ فریحہ کے والد غصے سے آگے بڑھے۔ قاضی صاحب، ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کی سزا وہی ہے جو اس نے میری بیٹی کو دی۔ اس کے چہرے کو بھی اسی طرح بگاڑا جائے یا پھر اسے فوراً موت کی سزا دی جائے۔ قاضی نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر فریحہ کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹی فریحہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارے پاس شریعت کے مطابق قصاص کا حق موجود ہے۔ کیا تم اس شخص کو موت یا اس کا چہرہ بگاڑنے کی سزا دینا چاہتی ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ پھر ٹھہر ٹھہر کے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، قاضی صاحب، میں اس پر قصاص نہیں چاہتی۔ عدالت میں ایک دم سے ہلچل مچ گئی۔ اس کے والد غصے سے چیخے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے تمہاری زندگی تباہ کر دی، تم ایسے اسے کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے پھر قاضی کی طرف دیکھا۔ قاضی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ عارف کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ آسمان گرا دیا ہو۔ نکاح؟ اس بدصورت لڑکی سے؟ یہ مجھے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملی تھی۔ اب اس کی بدصورتی کے ساتھ قبول نہیں کروں گا۔ قاضی نے مجھے خاموش کرایا۔ خاموش۔ فریحہ نے اپنے قصاص کے حق کو دوسرے راستے میں تبدیل کیا۔ اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اسے فریحہ سے پوچھا، تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ شخص ساری زندگی دوسری شادی نہیں کر سکے گا۔ یہ زندگی بھر میرا شوہر رہے گا۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ چونکہ لڑکی نے قصاص کو معاف کر دیا ہے اور نکاح کو اپنی سزا کے طور پہ چنا ہے، لہٰذا اسلامی قانون کے مطابق آج اسی وقت عارف کا نکاح فریحہ سے کیا جاتا ہے، اور عارف آئندہ ساری زندگی کوئی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ یہ اس کا زندگی بھر کا بندھن اور گناہ کا کفارہ ہے۔ میرے دل میں شدید نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ میری سزا تو ہو گئی لیکن یہ سزا کسی بھی جیل سے زیادہ بدتر تھی۔ مجھے اس لڑکی کو زندگی بھر دیکھنا تھا جس سے مجھے اب شدید گھن آتی تھی۔ یہ میرے انتقام کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ اسی دن ہمارا نکاح ہوا اور میں فریحہ کو لے کے ایک نئے مکان میں آ گیا۔ یہ مکان اس کے باپ نے دیا تھا۔ شادی کی رات میں نے دروازہ زور سے کھولا۔ وہ بستر پہ بیٹھی تھی، آدھا چہرہ ڈھکا ہوا۔ تم نے میرا انتقام الٹا مجھ پہ ہی ڈال دیا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں قبول کروں گا؟ وہ بولی، میں جانتی تھی تم یہی کہو گے۔ اب یہی تمہاری سزا ہے۔ عارف، میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ تم مجھے بدصورت اور قابل نفرت لگتی ہو۔ میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا، اور ہاں، میں تمہیں تمہارے پرانے الفاظ روز یاد دلاؤں گا۔ میں نے بستر سے دور زمین پہ کمبل پھینکا اور لیٹ گیا۔ میری نئی زندگی شروع ہو چکی تھی جو بدلہ، نفرت اور مجبوری کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا جھلسا ہوا چہرہ دیکھ کے شدید گھن آتی۔ یہ وہی خوبصورت لڑکی تھی جس پہ میرا دل آیا، اور اب وہ میرے لیے ایک نہایت ناگوار منظر تھی۔ میں دن بھر دکان پہ گزارتا اور جب شام کو گھر آتا تو فریحہ مجھے دروازے پہ ہی ملتی۔
اس نے خود کو مکمل طور پہ خدمت گزار بیوی کے روپ میں ڈھال لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچی محبت چھلکتی تھی، مگر میرے دل میں صرف انتقام کی آگ تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو وہ دروازے پہ ہی مل گئی۔ عارف، آج کیا کھائیں گے؟ میں نے آپ کی پسند کا قیمہ بنایا ہے۔ میں دروازے پہ ہی رک کے سرد لہجے میں بولا، مجھے بھوک نہیں ہے اور مجھے تمہارے ہاتھ کا پکا کچھ نہیں کھانا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ سارا دن کام کرتے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں تو یہ میرا فرض ہے۔ میں نے حقارت سے چہرہ پھیرتے ہوئے کہا، بیوی؟ تم نے یہ نکاح کیوں کیا؟ صرف مجھے سزا دینے کے لیے نا؟ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میرے زخمی ہونے سے پہلے بھی اور اب بھی۔ میں زور سے ہنسا۔ محبت؟ تمہاری محبت تو حسب نسب اور دولت مندی کی غلام تھی۔ اب کیا ہوا؟ جب چہرہ بگاڑ لیا تو لاوارث شخص یاد آ گیا۔ میں روز اسے تانے دیتا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ روئے، چیخے یا غصہ کرے۔ یاد ہے تم نے مجھے بے بنیاد کہا تھا؟ اب تمہاری بنیاد کیا ہے؟ یہ جلتا ہوا چہرہ، یہ داغ؟ تم نے مجھے ٹھکرایا تھا کہ خاندان نہیں مانے گا۔ اب کہاں گئے تمہارے خاندان کے اصول؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی اور پھر صبر سے میرے لیے پانی لاتی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے تھے۔ عارف، میری بات سنیں، میں نے تمہیں نسب کی وجہ سے نہیں ٹھکرایا تھا، میرے باپ نے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں تمہاری سچائی اور تمہاری ہمت سے متاثر تھی، اور اب تو جو ہوا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ میں نے غصے سے پانی کا گلاس میز پہ پھینکا۔ کیا کہا؟ میری وجہ سے؟ میں نے تو اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ تم نے میرے دل کو توڑا، میں نے تمہاری شکل توڑی۔ بات برابر؟ نہیں عارف، بات برابر نہیں۔ تم نے مجھے ساری عمر کی بدصورتی دی اور میں تمہیں ساری عمر کی خدمت اور محبت دے رہی ہوں۔ میں نے کبھی تمہیں بدصورت نہیں کہا، لیکن تم مجھے روز یہ احساس دلاتے ہو۔ کیا تم کبھی بھی مجھے انسان نہیں سمجھو گے؟ تم انسان نہیں، تم میرے لیے سزا ہو اور مجھے اپنی سزا سے نفرت ہے۔ میں بستر پہ لیٹا تو اس نے فوراً دوسرا کمبل میرے اوپر ڈال دیا۔ میں اٹھا اور اسے سختی سے زمین پہ پھینک دیا۔ مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے، میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، دور رہو مجھ سے۔ وہ خاموشی سے کمبل اٹھاتی اور میرے پاؤں کے پاس رکھ دیتی۔ اس کی خدمت اور وفاداری میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ وہ روز صبح میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ کرتی، میرے کپڑے استری کرتی اور دکان کے لیے میری چائے بھی بنا کے رکھتی، لیکن میری نفرت میں کمی نہیں آتی تھی۔ میں ہر رات اس سے کہتا کہ تم ایک منحوس داغ ہو جو میری زندگی پہ لگا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، جاؤ اپنے امیر باپ سے کہو وہ تمہیں مجھ جیسے غریب اور لاوارث کے لیے یہ سب کرنے سے آزاد کرے۔ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں نے اللہ کے سامنے آپ کا ہاتھ تھاما ہے۔ میری دعا ہے کہ ایک دن آپ کی آنکھوں سے نفرت کا یہ پردہ ہٹ جائے اور آپ میری محبت دیکھ سکیں۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو میں نے صبر سے سنے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ کئی مہینے چلتا رہا۔ وہ خدمت کرتی رہی اور میں اسے حقارت سے ٹھکراتا رہا۔ میری نفرت روز بڑھتی گئی، لیکن وہ بھی اپنے وعدے پہ مضبوط رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری نفرت سے مزہ لے رہی ہے۔ میری یہ نئی نفرت بھری زندگی چلتی رہی جب تک وہ رات نہ آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں اس رات گہری نیند میں تھا۔ دن بھر کی دکانداری اور دماغی تناؤ نے مجھے مکمل طور پہ تھکا دیا تھا۔ میں زمین پہ فریحہ سے دور اپنا کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ مجھے نیند میں بھی اس کے وجود سے آنے والی ہلکی سی خوشبو ناگوار گزرتی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے سیدھی اندر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں دیر سے اٹھا۔ مجھے ہلکا سا تعجب ہوا۔ عام طور پہ وہ مجھے صبح ہی اٹھا دیتی تھی، چائے تیار ہوتی اور وہ میرے لیے ناشتہ میز پہ رکھ چکی ہوتی۔ فریحہ، کیا تم جاگ رہی ہو؟ آج اتنی دیر کیوں کرتی؟ میں نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خالی تھا، بستر بالکل سلیقے سے بچھا ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح صفائی کر کے جا چکی تھی۔ میں نے کچن کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ چولہا ٹھنڈا تھا، چائے کی خوشبو غائب تھی۔ یہ کہاں گئی؟ میں نے غصے سے چاروں طرف دیکھا۔ پھر میری نظر بستر پر تکیے کے قریب ایک سفید کاغذ پہ پڑی۔ ایک خط تھا، فریحہ کا خط۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کے وہ خط اٹھا لیا۔ عارف، جب آپ یہ خط پڑھ رہے ہوں گے تو میں بہت دور جا چکی ہوں گی۔ مجھے آپ کے ہر لفظ، ہر تانے اور ہر حقارت پہ یقین آ گیا ہے۔ آپ مجھ سے سچے دل سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ میرے قریب آنا تو دور کی بات، میری آواز بھی سننا نہیں پسند کرتے۔ میں نے آپ کو وہ سب دیا جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، خدمت، وفاداری اور محبت، لیکن میں آپ کی آنکھوں سے نفرت کا پردہ نہیں ہٹا سکی۔ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ میرا چہرہ داغدار ہے، لیکن میرا دل ہمیشہ آپ کے لیے صاف رہا۔ میرا جانے کا مقصد آپ کو آزاد کرنا ہے۔
میں مزید آپ کی سزا بن کے نہیں رہنا چاہتی۔ یہ جو گھر ہے جسے آپ میری وجہ سے احسان سمجھتے ہیں، وہ اب بھی میرے والد کے نام ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ آپ کو تنگ نہ کریں، وہ چند دن تو آپ کو یہاں رہنے دیں گے۔ میں نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر دیں۔ امید ہے آپ جلد ہی میرے بغیر بھی اپنے کام خود کر لیں گے۔ خدا حافظ۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی اور میں اب بھی آپ کی بھلائی کی دعا کروں گی، فریحہ خانم۔ میں نے خط پڑھا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگا اور گلی میں جھانک کے دیکھا۔ سنسان تھی گلی، وہ جا چکی تھی۔ فریحہ کہاں ہو تم؟ یہ کیا کیا تم نے؟ میری چیخ کا کوئی جواب نہ ملا۔ اس وقت میری نفرت کا بادل چھٹنا شروع ہوا اور ایک ہولناک احساس نے مجھے جکڑ لیا۔ اس لڑکی نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ مجھے یاد آیا کہ آج تو نہ چائے تیار ہے، نہ میرا ناشتہ، نہ کپڑے دھلے ہیں۔ میں نے کبھی اس کی ان خدمات کی قدر نہیں کی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میری ویران زندگی میں یہ سکون اور آسائشیں بھرنے والی کون تھی۔ میں نے کیا کیا؟ یہ اس نے صرف مجھے بدصورت سمجھا، مگر اس نے ہی تو مجھے گھر کا احساس دیا۔ میں باہر نکلا، میرے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی تھی۔ وہ کھانا جو وہ روز کھلاتی تھی آج غائب تھا۔ وہ کپڑے جو وہ روز دھو کے استری کرتی آج الماری میں بے ترتیبی سے پڑے تھے۔ وہ گھر جو میں اس کی وجہ سے عذاب سمجھتا تھا اب خالی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ دروازے پر اچانک زوردار دستک ہوئی۔ جب میں دروازے پہ گیا تو وہاں ایک درمیانی عمر کا شخص کھڑا تھا۔ عارف، مالک کا حکم ہے تم آج ہی یہ گھر خالی کر دو۔ فریحہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ چلی گئی ہے اور اس کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہا، لہٰذا تمہیں اس گھر میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ نہیں، مجھے چند دن رہنے دے، میں کہاں جاؤں گا؟ آدمی نے کہا مجھے نہیں معلوم، شام سے پہلے گھر خالی ہونا چاہیے۔ وہ آدمی پلٹ گیا اور میں وہیں خالی گلی میں کھڑا رہ گیا۔ صرف چند گھنٹوں میں میری پوری زندگی کا توازن بگڑ چکا تھا۔ نفرت کا وہ اژدہا جسے میں نے پالا تھا اب مجھے ہی نگل رہا تھا۔ میرے پاس نہ بیوی تھی، نہ گھر، اور اب تو نوکری بھی نہیں تھی، کیونکہ دکان کے مالک کو سب معلوم تھا۔ میں پھر سے سڑک پہ آ چکا تھا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا اور میں اپنی اس حالت کا ذمہ دار صرف خود تھا۔ میری آنکھوں سے اب ندامت کے آنسو جاری تھے جو بدلے کی آنکھ سے بھی زیادہ گرم تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے چند ضروری کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں ایران میں واقعی لاوارث ہو چکا ہوں۔ شام سے پہلے میں وہ گھر چھوڑ چکا تھا جو کسی زمانے میں میرے لیے جیل تھا اور اب وہ جنت لگ رہا تھا۔ میں شہر کی بازار میں بے مقصد گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں کسی ہوٹل میں آج کی رات گزار لوں گا اور کل کسی بھی دکان پہ کام ڈھونڈوں گا۔ میں نے اگلے دن ایک نہیں بلکہ درجنوں دکانوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دی۔ کیا آپ کو کسی محنتی آدمی کی ضرورت ہے؟ میں سارا دن کام کروں گا، مجھے صرف رات کو سونے کے لیے جگہ اور دن میں کھانا چاہیے۔ تم ہی وہ آدمی ہو نا جس نے ایرانی خاندان کی بیٹی پہ تیزاب پھینکا؟ جی، وہ ایک غلطی تھی، میں نے شرمساری سے سر جھکا لیا۔ غلطی؟ تم نے خوبصورت لڑکی کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیا۔ یہاں تم جیسے مجرموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بھاگو یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گا۔ میں وہاں سے بھاگا اور دوسری دکان پہ آ گیا۔ وہی سوال، وہی جواب، ہمیں نیک اور دیانتدار لوگ چاہیے، قاتل نہیں۔ تم جیسے انسان کو تو ملک میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری شکل پہ تو جرم لکھا ہے، جاؤ اپنے خاندان کے پاس جاؤ، اگر کوئی ہے تو۔ میں دن بھر بازار میں دھکے کھاتا رہا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے رہے۔ وہ خوف زدہ تھے اور مجھے اس جرم کا جیتا جاگتا مجسمہ سمجھتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ فریحہ کی بدصورتی میرے چہرے پہ نہیں تھی، مگر میرے کردار پہ ہمیشہ کے لیے ایک نہ مٹنے والا داغ بن چکی تھی۔ میرے لیے ایران میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ میرا نام اب عارف نہیں بلکہ تیزاب پھینکنے والا مجرم بن چکا تھا۔ رات کو میں ایک ویران گلی میں ایک ٹوٹی پھوٹی بینچ پہ بیٹھا تھا۔ مجھے مایوسی نے گھیر لیا۔ مجھے حاجی رفیع یاد آئے، میرے ماں باپ یاد آئے اور سب سے بڑھ کے مجھے فریحہ یاد آئی۔ اس نے مجھے چھوڑ کے ٹھیک کیا۔ میں اس نفرت کے لائق ہی تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنا سب سے بڑا سہارا خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ میں اس ملک میں مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ یہاں میرا کوئی مستقبل نہیں تھا، مجھے واپس جانا تھا، اپنے وطن پاکستان واپس۔ شاید وہاں کی مٹی مجھے دوبارہ پناہ دے دے، جہاں میرے جرم کی کہانی کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نے اگلے دن فیصلہ کر لیا۔ میں نے بچی کچی رقم جمع کی اور ایک بس اڈے پہ پہنچا۔ میں نے پاکستان کی سرحد کی طرف جانے والی پہلی بس کا ٹکٹ خریدا۔ میں ایک بار پھر اجنبی بن کے اس ملک کو چھوڑ رہا تھا جہاں میں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزاری تھی۔ جب میں بس میں بیٹھا تو کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ سارا شہر جو کبھی میرے لیے امید تھا اب میری ناکام زندگی کی یادگار تھا۔ میرے دل میں ندامت تھی اور مستقبل کا کوئی واضح راستہ نہیں تھا۔
मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मुझे फरीहा को भी भूलना होगा। लेकिन क्या मैं उसे भूल पाता? मेरा चेहरा तो नहीं जला था, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह झुलस चुका था। बस ने हॉर्न बजाया और ईरान की हदूद से बाहर पाकिस्तान की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। ये मेरी मजबूरी की हिजरत थी। बस सड़कों पे तेज़ी से दौड़ रही थी। मैंने अपना चेहरा खिड़की से बाहर निकाला। रात गुजर चुकी थी और सुबह का वक्त था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेहिसी थी। ना कोई खुशी थी कि अपने वतन जा रहा हूँ और ना कोई गम कि सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। कई घंटे के सफ़र के बाद बस की रफ्तार आहिस्ता हुई। ड्राइवर ने ऐलान किया, मुसाफिर हजरात, हम सरहद पे पहुंच चुके हैं। अब हम पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाले हैं। सब तैयार हो जाएं। मैंने थैला उठाया और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब बस बिल्कुल सरहद पे जाके रुकी और मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा, तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में आबो हवा का फ़र्क महसूस हुआ। एक अनजाना सकून सा महसूस हुआ, जैसे कोई थका हारा मुसाफिर अपने बिस्तर पे आके लेट गया हो। मैंने बस से उतर के अपने इर्द गिर्द देखा। बॉर्डर पे कुछ लोग सामान उतार रहे थे और कुछ फौजी एहलकार मौजूद थे। मैंने अभी चंद कदम ही आगे बढ़ाए कि मेरी नज़र एक जानी पहचानी सूरत पे पड़ी। मेरा दिल हलक में आ गया। वो वहाँ खड़ी थी, फरीहा, अपने झुलसे हुए चेहरे के साथ मेरे सामने खड़ी थी। मेरे पाँव ज़मीन पर जम गए। मैंने अपनी आंखें मली। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। तुम यहाँ? फरीहा ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्या मेरे यहाँ होने पे आपको हैरत हुई? लेकिन तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं तो समझा था तुम्हारा यही मसला है। आरिफ, तुम समझते ही हो, देखते नहीं हो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मैंने तो तुम्हें आज़ादी दी थी। मैं जानती थी कि जब तक मैं तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी, तुम्हारी नफरत ख़त्म नहीं होगी। मैं नदामत से सर झुका चुका था। मुझे माफ़ कर दो फरीहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें जलील किया, तुम्हें हकारत से देखा, और तुम तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। मैंने थैला नीचे रखा और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं एक नाकाबिले माफ़ी मुजरिम हूँ। मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी है। फरीहा एक कदम आगे बढ़ा के मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे मालूम था, मैं आपके पीछे ही थी। मैंने आपको वो घर और वो आसाइशें इसीलिए दी थी ताकि आपको उसकी कदर मालूम हो। मैंने आपको छोड़ा ताकि आपको मेरी कीमत मालूम हो। और अब मैं आपके साथ हूँ। क्या अपनी बीवी के बगैर ही जाओगे? ये सुन के मेरे आंसू निकल आए। मुझे लगा कि मेरे अंदर की नफरत की दीवारें धड़ाम से गिर गई हैं। उसके उस जुमले में वही सच्ची मोहब्बत थी जिसे मैंने बदसूरती के पीछे छुपा हुआ समझ के हमेशा ठुकराया था। उसने मेरे जुर्म को मोहब्बत और माफ़ी से शिकस्त दे दी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं बाकी ज़िंदगी तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। बस मुझे माफ़ कर दो। मैंने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं लगाई। मैंने आगे बढ़ के उसके झुलसे हुए चेहरे की परवाह किए बगैर उसे सीने से लगा लिया। ये मेरा दाग नदामत था जो अब सच्ची मोहब्बत की पहली किरण बन के चमक रहा था।